Assalamu alaikum everyone. Welcome here again with another episode of Policy Beats. I'm Javira Kulsum Atif, and today we will be learning more about climate financing and other such terms that tend to boggle our mind. Today we are joined here with Mr. Sohail Malik. Sir, thank you so much for taking out the time for this podcast. He is experienced with a history of working in the international trade and development space, and he's currently working with Climate Resourcing Center, sir, if I may believe. And of course, his credentials are available on the web, and you're more than welcome to search them up. With that being said, sir, how are you? And thank you again for making the time for this podcast. I'm very fine, and I really appreciate. Thanks for bringing me in. I really look forward to it. Well, that's amazing. Sir, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब भी वैसे तो क्लाइमेट की जो डिस्कोर्स और डिबेट है इट्स स्टिल फेयरली न्यू. इवन सोशल साइंसेज में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका डिस्कोर्स अगर मिलता भी था तो साइंटिफिक साइड पे मिलता था. It was like an area where only scientist-specific discourse was happening, right? लेकिन now वो policy sector में बात जा रही है, वो students बातें कर रहे हैं उसके बारे में. मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो सारी जर्नी रही up to the point where you are, first of all, how did you reach at this point کہ آپ climate پہ بھی discourse کر رہے ہیں اور آج آپ اس center میں کام کر رہے ہیں. I think it's also important کہ جو ہمارے بہت سے viewers ہیں they are young people. تو they were always curious about picking their career paths, understanding کہ اچھا اگر آج کی دنیا میں climate کا discussion چل رہی ہے تو what sort of pathways we need to take and etc. اور obviously we learn from people's journeys. تو تھوڑا سا آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے گا اور پھر ہم کچھ jargons اور critical اس کی طرف جائیں گے. That's really, I think I've been very blessed. Really? Because I've taken the journey at the right time and at the right moment. جی جی. Because میں Rio 21 سے اس وقت سے میں انوالو ہوں اس میں اور then on to sustainable development and on to environmental mainstreaming, environmental issues. بالکل. And then taking my journey up to climate change and finally climate finance. رائٹ سر. سر میں ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہوں گی جس طرح ہمارے ملک میں بہت خیر کلچر میں ایک طرح سے ایک سیدھی کچھ 3-4 لکیریں ہوتی ہیں جن پہ پیپل آر ایکسپیکٹڈ ٹو فالو دیئر کریئر پاتھس. تو واز دس آلویز سم تھنگ دیٹ یو وانٹیڈ ٹو پرسو؟ In fact, I have, as I said, I've been lucky because my career path has followed my interests. Okay, that's so wonderful. that's wonderful because until and unless you have the interest in the subject, Bilkul. I mean, it's very difficult. One, you learn in the classrooms. The other, you learn by doing. Exactly. So it's a mix of both the things. صحیح. کہ آپ تھوڑا اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایکسپیرئنس بھی کرتے ہیں. بالکل. اور پھر یہ ہے کہ جو ہے اس کا پھر آپ کا ایکسپیرئنس جو ہے ایٹ نیشنل لیول ایٹ انٹرنیشنل لیول دیٹ برنگز این آپٹیمل بلینڈنگ بیکاز انٹرنیشنل میں یہ ہے کہ یو گیٹ این اپرچونیٹی ٹو ورک ان ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ڈفرینٹ کنٹریز. ایگزیکٹلی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا لرننگ اور آپ کی جو نالج بلڈ اپ ہے وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے وہ بلاک فٹنگ ہوتی ہے نا. جی جی. تو وہ بلاک بلڈنگ ہوتی ہے. اچھا. کہ آپ آہستہ آہستہ لرن بھی کرتے ہیں پھر آپ چیزوں کو کیا کہتے ہیں ریشنلائز کرتے ہیں. صحیح سے. کیونکہ اب اٹس ناٹ نو مور کہ ایجوکیشن ہے پڑھنا ہے کیمسٹری ہے فزکس ہے اسٹریٹ فارورڈ چیزیں نہیں رہی ہیں. نہیں اب تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ریئلی برنگ لاجک ان ٹو دا تھنگس. رائٹ. تو لاجیکل تھنکنگ آپ کی ہوگی ان اینی فیلڈ. آئی مین آئی ایم جسٹ میکنگ اے ویری جنرل کیس. جی جی جی. اور اسپیشلی کلائمیٹ کے معاملے میں یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ایک پہلے اس کی ایکسیپٹنس نہیں تھی. بالکل ایسے ہی ہے سر. تو اس سائنس کی جو ہے وہ لوگ چیلنج زیادہ کرتے تھے زیادہ اس کو وہ اگنور کرتے تھے. بالکل. وہ زیادہ اس کے کریٹیکل تھے ایون ایٹ آل ایجز اسپیشلی جو I'm sorry جو پڑھے لکھے بھی تھے. جی جی سر. تو they would deny the footprints اس کی جو ہے نا کلائمیٹ چینج کی جو ہیپننگ ہے until and unless وہ ریالٹی سامنے آپ کے دیوار کی طرح نہیں آئی. بالکل بالکل. تو آپ نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا. ایسے ہی. تو اب یہ کچھ سالوں سے جو اس کے فٹ پرنٹس اب واضح ہو رہے ہیں اس سے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ دس از اے ریالٹی
we all have to live with and to kind of usko aapne grapple karna hai aur uske saath mitigate karna hai aur uske saath chalna hai. This is something which matters in your daily life. मैं environment पे भी जब था तो environment में भी मैं उसको relate करता था आपके उठने से लेकर आज सोने तक आपका जो habits हैं, आपका living है, all that I would relate to the बिल्कुल माइक्रो लेवल मतलब. हाँ जी, वो मतलब आपकी जिंदगियों को जो चीज़ टच करती है जी जी वही आपको बेहतर तरीके से मतलब वो जो है आप उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और फिर उसको आप समझने में, मैं कहता हूँ कि अभी भी लोगों में एक फिल्टर है कि पता नहीं क्लाइमेट चेंज कोई ऐसा वो है, कोई साइंटिफिक कोई वो डोमेन है कि जिसको जब तक कि आप कोई थोड़ा पढ़ ना लें, इसकी सारी साइंस समझ ना लें, आप डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते. सर आपकी इसी बात से मैं ड्रॉ करूँगी. हमने एक और इसी से रिलेटेड एक पॉडकास्ट किया जहाँ पे यंग प्रोफेशनल्स ने बैठ के बताया कि वाई दे चूज़ दिस फील्ड. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकली कि लैंग्वेज बैरियर है, रिसर्च अंग्रेज़ी में आ रही है. सही है. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो जो एक आम किसान है उसको किस तरह समझाया जाए जब क्लाइमेट चेंज का वो लफ्ज़ ही नहीं है उसको बताने के लिए, कि उसको किस तरह बताएं आपकी ये प्रैक्टिसेस चेंज होनी चाहिए. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मतलब अंदर भी लैंग्वेज बैरियर एक तरह से देखा जाए तो मतलब बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जैसे आपकी बात है, अगर उठने से लेकर सोने तक इतना इम्पैक्ट है तो आई एम प्रीटी श्योर कि एक इंसान जो कि शायद हमारे जैसे सेटअप में नहीं है, जिसको रोज़ उस क्लाइमेट चेंज की रियलिटी से गुजरना है, उसको किस तरह समझाया जाए, उस तक वो नॉलेज किस तरह फराहम की जाए. मेरा ख्याल से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्लाइमेट फाइनेंस की तो हम बात करते हैं, लेकिन अगेन बिफोर वी मूव ऑन टू द लार्जर क्वेश्चंस ऑन दिस सब्जेक्ट, आई वुड लाइक फॉर यू टू एक्सप्लेन टू अस कि पहले ग्रीन फाइनेंस का लफ्ज़ हमने सुना, बहुत सारे जार्गन्स भी इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में. आप क्लाइमेट फाइनेंस का वर्ड सुने, क्लाइमेट फंडिंग, क्लाइमेट एड, क्लाइमेट एक्शन, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि लोग सुन के थोड़ा घबरा भी जाते हैं कि हमें पता नहीं, न जाने क्या करना पड़ जाए कंपनीज़ को. ऑयल एंड गैस कंपनीज़ अक्सर भागती भी हैं इस चीज़ से, कुछ अडॉप्ट भी कर रही हैं प्रैक्टिस. फिर कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं, लो कार्बन प्रैक्टिसेस या रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस. और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मिशंस में वी हैवंट एग्जैक्टली बीन द टॉप emitters in the list, so we tend to get a little defensive on it as well, and I guess rightly so given global north और global south की वो tensions चल रही हैं. फिर इसी साल हमने देखा कि climate जो loss and fund damages वाला जो था, I'm sorry अगर मैंने वो गलत बोला है, तो उसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा मतलब attention भी मिली, and I guess rightly so. It was a difficult initiative to push forward. ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर आप इनको बेहतर हमें explain करें कि हम क्लाइमेट फाइनेंस की जर्नी तक कैसे पहुँचे हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ किस तरह से अडॉप्ट की जाएगी गिवन आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज वेल, कि अभी तो बेसिक्स फराहम करना एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक एडेड लेयर है क्लाइमेट फाइनेंस की. तो सर प्लीज़ योर रिमार्क्स ऑन दिस. नहीं, मैं आपको इफ़ आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑन अ चार्ट दैट वुड हैव बीन मच सिंपलर. लेकिन ये एक सर्कुलर रिलेशनशिप है. सही. हम सब जो है ना हम जो डेवलपमेंट असिस्टेंस, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में हमने अपने आप को शार्पन किया हुआ है. और हमारा जो माइंड है वो उसके इर्द गिर्द काम करता है. तो आप अगर वैसे देखें तो आपकी जो है ना, इफ़ आई कैन जस्ट मेक विजुअल सर्कल्स, जो एक आपका है सर्कल जो राइट साइड पे टॉप पे है, वो इट परटेन्स टू योर लाइवलीहुड्स. जी सर. वो आपकी एग्रीकल्चर और आपकी मतलब है कि आपकी जो है खुशहाली और उसके लिए आता है, जो कि आपकी मतलब है कि लाइफ के साथ रिलेट करते हैं, सस्टेनेंस से. हाँ जी. और उसके नीचे सर्कल है जो आपकी डेवलपमेंट का है, जिसमें आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो सारी चीज़ें हैं. तो अब ये इस तरह होता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आपकी प्रोग्रेस है, आपकी ग्रोथ है, वो सब चीज़ें जो हैं वो करती हैं स्पर उसको मतलब जो है मिटिगेशन को, या आप क्लाइमेट चेंज को सिर्फ आप 2 पैरा में देखेंगे. जी. मतलब आई एम जस्ट काइंड ऑफ पुटिंग इट इन सिंपल टर्म्स. आप उसको अगर 2 पैरा में देखें, इसकी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है. लाइक पावर्टी रिडक्शन के बहुत सारे डिफरेंट सफियर्स थे. इसका जो है 2 ही हैं. इसमें बेसिकली आपने एमिशंस को कम करना है, कार्बन एमिशंस को कम करना है, और दूसरा आपने
اڈیپٹ کرنا ہے ٹو climate اڈیپٹیشن. اس کا اور کوئی اگر آپ کہیں نا کہ ہم جب بھی کلائمیٹ چینج کے کوئی بھی پروجیکٹس کریں گے یا کلائمیٹ چینج کے کوئی بھی انڈرٹیکنگ کریں گے تو یہ ہمارا پاتھ وے ہوگا. ہیونگ سیڈ سو زیادہ تر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کلائمیٹ چینج کو ایک علیحدہ ایک کوڈرنٹ میں دیکھتے ہیں, وہ اس کو ٹوٹل سرکلر موشن میں نہیں دیکھتے. آپ کی جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اب تک ہوئی ہے دیٹ ہیز کریٹڈ سرٹن کلائمیٹ ایکشن, جو آپ کی مطلب جو گرین ہاؤس گیسز ہیں اور وہ ساری چیز جاتی ہے, اس سے پھر آپ کا جو ہے وہ جو مطلب کلائمیٹ آپ کی ایونٹس ہوتی ہیں جس میں فلڈس ہیں, وہ چوتھا کوارڈرنٹ ہے, اور وہ پھر افیکٹ کرتا ہے آپ کی لائیولیہڈس کو. سو اٹس اے سرکولر موشن. تو اب ہمیں آگے چل کے یہ دیکھنا ہے کہ کلائمیٹ چینج سیپریٹ نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے. جو ہمارا جو سوشو اکنامک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے, یہ تھوڑا سا میں ورڈز یوز کر رہا ہوں جارگنز وغیرہ, لیکن اس کو ہم نے کلائمیٹ چینج ایجنڈا کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ کے بڑے سے بڑا پروجیکٹ جو ہے سڈنلی ایک فلڈ آتا ہے تو اس کی ساری سالہ سال کی اس کی جو ہے تو ساری فاؤنڈیشن ادھر ختم ہو جاتی ہے. سو دیٹ مینس کہ رسک میں اگر آپ اس کو میٹیگیٹ نہیں کرتے تو یو آر کریٹنگ پروجیکٹس, یو آر کریٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے پروڈکٹس یا جو بھی آپ انفراسٹرکچر کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ ہمیشہ آپ کی کلائمیٹ ایونٹس کے ساتھ وہ رہے گا, نتھی رہے گا. اس کے رسکس جو ہیں ہمیشہ اس کو چیلنج کرتے رہیں گے. تو جب تک آپ ان کو انٹیگریٹ نہیں کریں گے کلائمیٹ چینج کے رسکس کو, آپ کا ڈیولپمنٹ ایجنڈا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے اب دنیا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فائنانس سے کلائمیٹ فائنانس کی طرف جا رہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ either or. So جو آپ کا کلائمیٹ فائنانس ہے بیسیکلی اٹ ٹیکس کیئر in an integrated manner. جو رسک ہے اس کو ٹیک کیئر کرتا ہے, جو بھی کلائمیٹ ایونٹس ہوتے ہیں ان کے, اور یہ آپ کی جو ہے ڈیولپمنٹ پاتھ وے جو ہے آپ کا اس کو یہ فلی اس کو کلائمیٹ پروف بھی کرتا ہے. مطلب ایک طرح سے ساری ایکسٹرنالٹیز کو آپ ہولسٹکلی دیکھ رہے ہیں. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایکسپلینیشن بیکاز سر دیکھیں یہاں پہ ابھی بھی اگر ہماری ہیڈ لائنس چل رہی ہوں گی نا تو اٹس گوئنگ ٹو ساؤنڈ لائک ایک بالکل نیا اور الگ طرح کا فنڈ چاہیے ہمیں, اور وہ پیسے پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے. تو میں شاید اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں کہ وہی فنڈز ہیں بٹ ود اے ڈفرنٹ آؤٹ لک آن دیٹ پروجیکٹ پرہیپس. جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا اس سے پہلے جو رسک میٹیگیشن کا سارا ایک سلسلہ ہے اس کو مینیج کیا جائے. سر تھوڑا سا اور اسپیسیفکیشنز میں آتے ہیں جس میں میں پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں واٹس دا کرنٹ اسٹیٹس فار کاربن مارکیٹ میکینزمز, اور دوسرا اس میں ایک میں نے کوشچن یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ اس کی ایمیشنز ٹریڈنگ ان پاکستان کی کیا اس وقت صورت حال ہے, جس میں آر دیر اینی اسٹیبلشڈ اور پروپوزڈ کاربن پرائسنگ میکینزمز ایٹ دا نیشنل اور ریجنل لیول. اور ریجنل لیول کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی اگر آپ کا ورکنگ ان دس اسپیس, ہاؤ ڈو یو سی پاکستان ود ان دا لارجر ساؤتھ ایشین ڈائنامک ایز ویل. ویئر اے ریجن ویئر شیئرنگ ریورز, ویئر شیئرنگ گلیشیئرز, اتنی ساری مطلب کلائمیٹک ایلیمنٹس ہو رہے ہیں ہمارے پاس ہیں. ہاؤ از پاکستان ڈیلنگ ود آل دیز چینجز آن اے ریجنل لیول ایز ویل. ٹھیک ہے جی. اب یہ جب آپ جو ہے کاربن مارکیٹس کی بات کرتے ہیں, یہ چیز جو ہے یہ ابھی ایوالونگ ہے. سر یہ بھی تھوڑا سمجھائیے گا کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو مین. اچھا, کاربن کریڈٹس جو ہیں بیسیکلی ایک میکینزم ہے جس میں کہ جو ہیلپ کرتا ہے, آپ اس کو ٹول سمجھیں. چلیں ٹھیک ہے. کاربن کریڈٹ از اے ٹول ٹو ریڈیوس ایمیشنس. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ ٹول جو ہے یہ ڈفرینٹ فارمز میں ہے. اب یہ کاربن کریڈٹس کا جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا کاربن کریڈٹس کی کاربن ٹریڈنگ کی طرف آتے ہیں. صحیح. کیونکہ ایز کاربن کریڈٹ اٹ ڈزنٹ کیری مچ میننگ, اٹس اے ٹول. اوکے. بیسیکلی ٹو ریڈیوس جو ہے گرین ہاؤس ایمیشنس. ٹھیک ہے نا جی, گرین ہاؤس گیسز ایمیشنس. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی دو قسم کی مارکیٹس ہیں اس وقت. جی جی. ایک تو آپ کا جو ہے کمپلائنس مارکیٹ ہے, اور ایک آپ کی والنٹری مارکیٹ ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. جو کمپلائنس مارکیٹ ہے وہ ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے. اس میں وہ بھی مارکیٹ اسی لیے آہستہ آہستہ وہ آئی وڈ سے کہ گلوبلی بھی ابھی اٹ از ایوالونگ.
ٹھیک ہے. اس میں چیزیں ابھی ہو رہی ہیں. پاکستان کا جو ہے ابھی اس اسٹیج پہ ہے کہ چلیں ایک طرف تو ہم کہہ رہے تھے, آپ نے شروع میں کہا کہ بھئی ہماری لیس دین 1% جو ہے ایمیشنس ہیں, تو وہ جو ہے اس طرح مطلب ہمارا شاید اتنا نہیں ہو, لیکن ہمیں اس کو ایک اور پیرا سے دیکھنا چاہیے. صحیح. کیونکہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بہت ہیں. اس نیچرل ریسورسز کی وجہ سے ہمارے پاس نیچرل کیپٹل بہت ہے. اوکے. تو آپ یو ہیو ٹو سی اٹ ایز مطلب ہے نا کہ آپ کے پاس ایسٹس کیا ہیں. صحیح. آپ ان ایسٹس کو اس طرح دیکھیں, اور پھر ساتھ یہ دیکھیں کہ جو ہے کمٹمنٹس ہوئی ہیں گلوبل ٹورڈز جو ہے نیٹ زیرو. ٹھیک ہے جی, بائی 2050. ہاں جی. اور اس کا بھی ایک وجہ ہے کہ 2050 اگر اف وی ڈونٹ گو نیٹ زیرو تو وہ پھر ہم 1.5 کا کیپ توڑ دیتے ہیں. بالکل سر. اگر ہم جس طرح ابھی ہم جا رہے ہیں, ہماری جس طرح کی پالیسیز, جب میں ہمارا کہتا ہوں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گلوبل کلیکٹیو, وہ پالیسیز ہمیں 2.8 ڈگریز پہ لے جائیں گی بائی اینڈ آف دا سینچری, بیکاز آر پالیسیز آر ناٹ ایٹ آل گیئرڈ ٹورڈز دیٹ گول وچ وی ہیو سیٹ آور سیلوز ٹو. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. یہ میں گلوبلی بات کر رہا ہوں. اس وقت ہماری جو ہے والنٹری مارکیٹ ہے, ہماری کمپلائنس یا فارمل مارکیٹ نہیں ہے. والنٹری مارکیٹ میں یہ ہے کہ آپ کی کوئی ریگولیٹڈ اس طرح کوئی ٹریڈ تو ہوتا ہے, لیکن کوئی اس کی مارکیٹ پلیس نہیں ہے سو پاکستان میں. ہیونگ سیڈ سو, ہمیں جو ہے پاکستان میں فالو کرنا ہے کچھ ملکوں کے ایگزامپلس. ٹھیک ہے سر. اب مطلب ہے کہ میں چلیں ایک جو سکسیزفل ایگزامپل ہے وہ کولمبیا کا, حالانکہ کولمبیا تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, لیکن وی ہیو ٹو فالو سرٹن لرننگ. کچھ تو پیٹرن دیکھنے پڑیں گے, وہ ایگزامپلس ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں. جی جی. کولمبیا میں یہ ہے کہ انہوں نے 2015-16 سے دے ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹو ورک ٹورڈز دس جو ہے گول آف سیٹنگ اپ ایمیشن جو مارکیٹس, اس کی وہ مارکیٹ کی طرف چلے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کے لیے جو 4-5 جو انڈیکیٹر ہیں جو ہمارے لیے کامن ہو سکتے ہیں, میں اس کا لا رہا ہوں ایگزامپل اس لیے کہ پاکستان کو بھی اس طرف ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی ایک ڈائریکشن آپ کو چاہیے. ڈائریکشن. پہلی چیز ہے نیشنل پالیسی آن کلائمیٹ چینج. وہ آئی ایم شیور کہ ہے پاکستان کی, لیکن اس کی کافی ساری چیزیں انکلوڈ کرنے والی ہیں, جس میں کہ کاربن ٹریڈنگ کا کیا میکنزم, کاربن کریڈٹس کا کیسے ایکسچینج ہوگا, اس کی ریگولیشنز کیسے ہوں گی, وہ سارا میکنزم جو ہے دیٹس گاٹ ٹو بی اے پارٹ آف دا پالیسی کہ آپ کیسے اپنی اس کو مطلب وہ ساری انٹریکسیز بیسیکلی. جی. تو سیکنڈ جو چیز ہے اس کی, اگر میں کولمبیا کا ایگزامپل دیکھوں تو اس میں ہے کلائمیٹ چینج لا. اوکے. سو وی آلسو ہیو ٹو فالو سرٹن تھنگس کہ جب تک کہ آپ کے ریگولیشنس نہیں ہوں گے, کوئی کمپلائنس میکنزمس نہیں ہوں گے, آپ کی کوئی اس کی جو ہے اس کی مانیٹرنگ کے کوئی اینکرز نہیں ہوں گے لیگل, تو اس وقت تک آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ انڈسٹری کو جا کہیں کہ جی آپ امپلیمنٹیشن تک شاید جا ہی نہیں پاتے. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز انہوں نے کی ہے وہ ہے این ڈی سی تو ہمارے پاس انہوں نے, لیکن این ڈی سی کو ان کی امپلیمنٹیشن میکنزمز بھی ڈالی ہیں. اس میں ایک طرف آپ کا اڈیپٹیشن ہے, میٹیگیشن ہے, اور پھر امپلیمنٹیشن میکنزم میں انہوں نے یہ کاربن ٹریڈنگ کو بھی بیچ میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 چیزیں ہوگی, اور پھر چوتھی جو چیز ہے وہ اس کی ان کی ہے اسٹریٹجی ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی جس کے تحت آپ کلائمیٹ چینج پہ بڑھیں گے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ کی پاکستان میں بھی یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ جو والنٹری مارکیٹ میں جو آپ کی ہوتی ہیں ڈیلز ہوتی ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا مینگروز والا, بھی آپ شاید بعد میں کوشچن کریں, لیکن میں پہلے ہی اس کو میں لے رہا ہوں. تو مینگروز والے میں یہی بات ہوئی کہ دیر واز نو پالیسی جس کے تحت ان کو گورنمنٹ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیتی, تو انہوں نے ان ایبسنس آف پالیسی ان کو جانے دیا, ان کو کنسیشن دے دی. لیکن جب تک کہ آپ کی کوئی پراپر وہ نہیں ہوگی, مطلب ریگولیشن نہیں ہوگی, پالیسی نہیں ہوگی, تو اس وقت تک آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ کنسیشن پیریڈ کتنا ہونا چاہیے, کتنا جو ہے مطلب اس کی ساری ڈیل اسٹرکچرنگ کیسی ہے,
اور یہ آیا مطلب اس کی جو ہے مانیٹرنگ اور MRV وغیرہ ساری چیزیں وہ تو خیر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ہوتی ہے. والنٹری میں تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ہی کاربن کریڈٹس جو ہیں سیل ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے یہ ایک اٹس اے گڈ اسٹارٹ. آئی وڈ سے کہ اٹس اے گڈ بگننگ, بٹ وی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک on the policy side. I'm pretty sure جو foundational کام ہے نا that is probably going to take all the effort from the policy sector, from the private sector. It has to be a collective effort down to the last person in a household. With that being said, sir, آپ نے mention بھی کیا کہ companies وغیرہ ان کو concessions, اب how do you identify that? تو drawing from that, I would also ask you کہ perhaps in your knowledge, what are certain companies or stakeholders who have actually shown interest? What are the successful projects right now in Pakistan that are working towards this? And dusri cheez, from their perspective, if you have an understanding, sir, what are the barriers that these companies or these stakeholders see when addressing this particular problem of climate? You mentioned کہ ہمارا natural capital ہے, اس کی ایکسپلوریشن, اس کی یوزیج, یہ سب کچھ پھر کس طرح امپیکٹ ہوگا؟ اس میں دیکھیں اگر آپ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں جی تو انڈسٹری جب میں ریگولیٹ کی بات کرتا ہوں تو اس میں ایک تو ہے آپ کی ڈفرینٹ لیولس پہ ہے. ایک تو یہ کہ پروونس لیول پہ آپ کی کاربن رجسٹری ہونی چاہیے جو کہ کافی چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے. دوسری چیز ہے کہ مطلب انڈسٹری کو کچھ انڈسٹری تو کر رہی ہے, آئی کین سے دیٹ کہ کچھ انڈسٹری کر رہی ہے. ہر انڈسٹری کو مطلب جو میجر انڈسٹری ہے اس کو کاربن اکاؤنٹنگ کرنی ہے اپنی. اوکے سر, کاربن اکاؤنٹنگ. کاربن اکاؤنٹنگ مینس کہ آپ یو ہیو ٹو کائنڈ آف ڈاکیومنٹ یور کاربن فٹ پرنٹ. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے اوور آل پروسیس میں مطلب جو آپ کا انڈسٹریل پروسیس ہے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس جگہ آپ کی ایمیشنز زیادہ ہیں اور کس جگہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں. مطلب اٹ ول بی کائنڈ آف آپ کی جو پرفارمنس ہے, اور پھر ساتھ آپ کو وہ جگہ بتائے گی کہ جدھر آپ نے آئدر اس کو ایمیشنس کو کنٹرول کرنا ہے, ایفیشنسی انکریز کرنی ہے, وہ سب چیزیں. یہ کہنے کو تو بڑا سمپل چیز ہے کاربن اکاؤنٹنگ. اس میں بیسیکلی مطلب جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ اپروچ ہے اس میں 3 اسٹیجز ہوتی ہیں. اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3. اسٹیج 1 اور 2 جو ہے یہ انڈسٹری کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے. اٹ از اونڈ, دے سے اونڈ. اسٹیج 1 از ڈائریکٹ اونڈ, اسٹیج 2 از انڈائریکٹ اونڈ. ٹھیک ہے جی. اور اسٹیج 3 جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے اور وہ اس کے مطلب ویلیو چین میں ہے, اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم, جس میں اس کا کنٹرول نہیں ہے. سو دیٹس وائی اٹس اے انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ نارم کہ اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 جو ہے وہ مینڈیٹری ہے اس کو ڈاکیومنٹ کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا آپ کا یو آر اوننگ دا پروسیسز. فار ایگزامپل آپ جو آپ بجلی لے رہے ہیں اور اس کو جیسے آپ یوز کر رہے ہیں اس کی یوز پھر لیکیجز ہیں اپنا سسٹم میں, وہ ساری بیسیکلی تو آپ یو آر ڈاکیومنٹنگ دا ایمیشنس نا جی. یہ سارے پروسیس میں سمپل ایک چیز آپ ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں, وہ ایمیشنس کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی یہ جو ہے وہ اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3 کی جب آپ کی یہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی کس اسٹیج میں جو ہے ایمیشن زیادہ ہے. اس میں پھر آپ ایفیشنسی لاتے ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اسٹیج 3 جب میں کہا کہ جی یہ جو ہے آپ کا کوئی وہ نہیں ہے لینا دینا اس کے ساتھ, وہ آپ کی ویلیو چین میں ہے. لیکن میں اگر اگزامپل دوں تو کرافٹ جو فوڈز ہیں جو آپ چیز وغیرہ یہ سارا کچھ کرافٹ کا ہے, تو اس کا 90% ایمیشنس وہ اسٹیج 3 میں. سو آئی مین مطلب یو لک ایٹ اٹ کہ ایٹ دا فیس اٹ لکس ویری سمپل کہ یار یہ میرے پاس تو اسٹیج 1 اسٹیج 2 کا تو کنٹرول ہے, تو یہ تو میں چیزیں مجھے پتہ چل جائیں گی. So how do you become accountable for that? اب وہ اسٹیج وہ والنٹری ہے, لیکن آپ کی جو اسیس ہوگی جو آپ کی اگر کسی وقت کسی اسٹیج پہ اگر ہم بھی جو ہے ایمیشن مارکیٹس کے اس میں میکنزم میں جاتے ہیں پاکستان انشاءاللہ ان دا کمنگ 5 years یا جو بھی ہے, تو اس میں پھر وہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں. مطلب جس طرح آپ اپنی فار ایگزامپل کمپنیز اپنی
وہ دیتی ہیں, سسٹینیبلٹی رپورٹ دیتی ہیں, انوائرمنٹل رپورٹس دیتی ہیں, تو اسی طرح وہ ایمیشنز رپورٹنگ بھی کرتی ہیں. آئی کین ٹیل یو کہ بہت ساری ایکسپورٹ انڈسٹریز دے ڈو ایمیشن رپورٹنگ, بیکاز دیٹس اے ریکوائرمنٹ کہ جب آپ کا مال ادھر جاتا ہے تو دے ول ناٹ مطلب وہ پھر اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں یا کوئی سرچارج لگاتے ہیں اگر اف اٹس ناٹ کمپلائنٹ ٹو ایکو یا کلائمیٹ چینج کے جو اسٹینڈرڈس ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو جو ہے یو ہیو ٹو ڈو اٹ. آئی مین سو some of the very big جو ہے نا exporters of Pakistan, especially in textile, they are already maintaining their, I mean they are having a accounting of their emissions. That's تو interesting. یہ والی چیز جو ہے یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. میں یہ آپ کو اسٹیپس کہہ رہا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ سارے ہم لرن کریں گے. پھر یہ کہ گورنمنٹ کی ریگولیشن آئے گی, اس سے پھر یہ رپورٹ کریں گے اپنی کہ یہ اتنی ہماری ایمیشنس ہیں, پھر ان کی کاربن رجسٹری میں یہ آئے گی اور وہ بیلنس آؤٹ. سر یہاں پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ obviously انڈسٹریز آلسو ریکوائر انسینٹیوز, تو گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کون سی ابھی ایگزسٹنگ پالیسیز یا انسینٹیوز ہیں فار دیز انڈسٹریز ٹو ایکچولی کمپلائی ود آل آف دس, رائٹ؟ obviously اسٹیٹ اون انڈسٹریز پہ بھی پھر یو وڈ ایکسپیکٹ اے سملر اسٹینڈرڈ, سملر پروٹوکولس, تو اینی تھنگ دیٹ یو کین گائیڈ اس آن. دیکھیں انسینٹیوز جو ہیں مطلب ہے کہ اف آئی ٹیک دا ایگزامپل آف ایکسپورٹ انڈسٹری, ٹھیک ہے, اس کے انسینٹیوز تو آلریڈی دے آر آلریڈی مطلب یہ کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ پیمپرڈ, وہ مطلب دے آر دیئر. اب یہ ہے نا کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انسینٹیوز کس طرح فوکسڈ ہیں اور ان کا آگے امپیکٹ کیا ہے, آؤٹ پٹ بھی کیا ہے. مطلب یہ کہ جو آپ کی لیٹ سے آپ کا جو کلائمیٹ چینج پاتھ وے ہے جس میں آپ ایمیشنز پاتھ وے ہے, اس پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس انسینٹیو کا. آلریڈی اگر آپ دیکھیں نا, جو میں پہلے شروع میں بات کی تھی کمپلائنس جو مارکیٹ ہے, کمپلائنس مارکیٹ ایک طرح کا انسینٹیوائز کرتی ہے انڈسٹریز کو. وہ جس کو ایک لفظ کہتے ہیں کیپ اینڈ ٹریڈ, یا اس کا کیپ اینڈ انویسٹ ہے, وہ اس میں انسینٹیو بلٹ ان ہوتا ہے کیونکہ ان کو ایک کیپ دی جاتی ہے انڈسٹری کو کہ یار اس حد تک آپ اپنی ایمیشنز کر لیں, اگر آپ اس سے اوپر کریں گے تو آپ کو کریڈٹس بائی کرنے پڑیں گے. تو کمپنیز کو انسینٹیو کیا ہوتا ہے, آپ پوچھیں گے انسینٹیو کیا ہوتا ہے. انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ کریڈٹ بائی کر کے وہ اپنی ایفیشنسی بھی لاتی ہیں, کیونکہ دے فیل کہ جب تک کہ وہ اپنی ایمیشنس کو کم نہیں کرتی تو ان کے لیے ایکسپینسو پڑتا ہے پروڈکٹ. تو ان کے پاس جو ایکسٹرا کریڈٹ ہوتا ہے وہ پھر وہ سیل کرتی ہیں, اس کو ریسیل کرتی ہیں دوسری. اوکے سر, تھینک یو فار آنسرنگ دیٹ کوشچن. سر وٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ ابھی آج کل جو ہے obviously ہر چیز کا ایک جیو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے. پاکستان میں ایک بز ورڈ آیا جو اکنامکس کا, ہم نے اسے اپنی پالیسی میں بھی انکلوڈ کیا. کلائمیٹ کے ڈومین میں اس وقت جو ہے we're also seeing how countries can be favored, how they can fall from grace as well to a certain degree. لیکن as you mentioned, global discourse میں بھی this is something new. تو ایک چیز ناولٹی کا مطلب فائدہ یہ ہوتا ہے کہ you can always pursue something, you can always manage to take lead despite being a small country, big country, a middle power, etc. تو میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گی کہ how can Pakistan then take lead in a discourse that's relatively new, and also as a country that is still struggling to a certain degree with technology transfers, with understanding even basic infrastructure بھی ہمارا اتنا ڈیولپ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود is there a chance for Pakistan in this particular debate, in this particular setup of climate discourse? نہیں, آپ کا I think it's a very valid point کہ unfortunately we have been falling behind. اگر if I look at CDM میں ہمارے جو پروجیکٹس ہم نے CDM میں کیے ہیں وہ میکسیمم 1% تک کیے ہوں گے, جبکہ اگر ہم کمپیئر کریں تو چائنا اور انڈیا نے کوئی 70% اس کے ریسورسز کو یوز کیا ہے. تو لائک وائزلی کلائمیٹ فائنانس میں بھی پاکستان ہیز اے لاٹ آف اپرچونیٹی. I would not take it in a negative sense. کیونکہ نیگیٹیوٹی میں پھر کوئی بالکل سر, یہ شاید ہمارا ایک کنٹری فنامنا بھی ہے کہ ہم پہلے نیگیٹو اس کو پہلے نہ کر دیتے ہیں. تو اس میں مطلب ہے کہ ہمارا جو ریلیونس ہے دیٹ ہیز ٹو اٹس اے ڈبل ایج.
اوکے. جو ہمارے پاس نیچرل ریسورس کیپٹل ہے اور ہم وی فیل بلیسڈ کہ ہم اتنا کچھ ہے, تو دیٹ میکس اس اے لٹل لیتھارجک اف آئی کین پٹ اٹ. اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم واٹ کائنڈ آف ٹرائرز وی آر سٹنگ آن اس میں, اور کلائمیٹ چینج کا کتنا ریلیونس بنتا ہے, پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے, جو کہ آپ نے پہلے کا آپ نے ذکر کیا لاس اینڈ ڈیمیج کا کہ نہیں, تو وہ حالانکہ اٹس ڈفرنٹ دین آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ڈفرینشیٹ کہ وہ کلائمیٹ چینج کے اس سے وہ ڈفرینٹ ہے. تو وہ اس میں جو رول پلے کیا, سو ریلیونس واز براٹ ان جسٹ لائک دیٹ. صحیح. تو اسی طرح بیکاز وی آر آن دا ٹاپ رنرس ان دا فیکٹریز رنرس, اور اس میں اور پھر ساتھ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے مطلب پوٹینشیل ہے. ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی, میں کیسے پوٹینشیل لوں, بیسیکلی اف آئی لک ایٹ دا اسٹارٹ اپس, یہ اسٹارٹ اپس میں ابھی تک مطلب ہم نے وی ہیو رسپونڈیڈ ویری ویل ٹو کووڈ. اس کی کافی سارے اسٹارٹ اپس تھے جنہوں نے کووڈ ریلیٹڈ کیا. سو ناؤ دیر آر انٹرونشنز, مطلب آئیڈیشنز ابھی ہیں جس کا مجھے نالج ہے کہ مطلب اسٹارٹ اپس جو ہیں کلائمیٹ چینج میں آ رہے ہیں. اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کلائمیٹ چینج کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے, صحیح, اس میں آپ ٹیکنالوجی کو لے کے آتے ہیں, اور اس میں آپ جو ہے جو ینگسٹرس کو مین اسٹریم کرتے ہیں, اور مطلب آپ انوویشن کو کرتے ہیں. دیٹ از امپورٹنٹ. مطلب ایک جو تھنکنگ ہے نا کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر, ٹھیک ہے, دیٹ از آلسو امپورٹنٹ, بٹ فار می بیکاز دس ایشو has a lot of impetus in acceleration. ہمارا کلائمیٹ کا جو ایمبیشن ہے وہ اتنا ہائی ہے گلوبل کہ جب تک کہ ہمارے پاس ایکسلریٹرز نہیں ہوں گے, اور وہ ایکسلریٹرز آتے ہیں انوویشن سے, اور وہ آتے ہیں کلائمیٹ فائنانس سے. ہمیں کلائمیٹ فائنانس کا میں تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا سا آپ ڈیفائن کریے گا ہمارے لیے, اور ڈفرینس بیسکلی کہ کلائمیٹ فائنانس اور ڈیولپمنٹ فائنانس اور جو مختلف طرح کی فائنانس کیٹیگریز ہیں, اس سب میں فرق کیا ہے, اور اس سب میں ہاؤ از کلائمیٹ فائنانس بیٹر ان دیٹ ریگارڈ. So basically, as I mentioned earlier, climate is a risk. It has a risk phase, if I may put it that way. So that's why جو climate finance ہے, development finance جو ہے نا, that shies away from risks. وہ risk averse ہوتی ہے. وہ کہتی ہے جی جدھر رسک ہے ادھر وہ نہیں جاتی. Climate finance takes up the risk. It's supposed to take up the risk. It is supposed to take up the early starters. جو مطلب اگر آپ بزنس ٹرمس میں بھی دیکھیں تو climate finance is supposed to do that. So climate finance, having said so, unlike development finance, آپ ورلڈ بینک, ADB, ان سب کے پاس بڑے ایزیلی چلے جاتے ہیں, وہ آپ کو بڑے آرام سے آپ کو لون بھی دے دیتے ہیں, اور وہ پھر آپ کی پشتیں پے کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا ایک بڑا اسٹینڈرڈ ایک طریقہ ہے. جدھر کہ کلائمیٹ فائنانس کمپیٹیٹیو ہے, اس میں پیسہ بہت ہے پر کمپیٹیٹیو ہے, میننگ کہ یہ آپ کو پلیٹ پہ رکھا ہوا نہیں ملے گا, یہ آپ کا پروجیکٹ بولے گا. سو دا پروجیکٹ ہیز ٹو بی ڈیزائنڈ ان اے وے کہ جی وہ اٹ ہیز دا کلائمیٹ ریشنل رائٹ ان ٹو اٹس سول اینڈ اٹ گوز فار دا امپیکٹ. میں بڑے مختصر, کیونکہ وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو گو انٹو دا ڈیٹیلس, تو میں بڑے مختصر طریقے سے کچھ چند ایک چیزوں پہ میں ٹچ کر رہا ہوں. اب یہ ہے کہ کیونکہ آئی ہیو ورک وتھ گرین کلائمیٹ فنڈ, جی سر, اس میں میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے جو ملک ہیں جن کا ہمارے سے ہر طرح سے وہ چھوٹے ہیں, مطلب میننگ کے اسکیل کے حساب سے, مطلب اس میں جو ہے جو اسمال جو ہے نا آئیلینڈ اسٹیٹس ہیں, اس میں منگولیا ہے, یہ سارے ملک جو ہیں یہ they have really turned around their economies using climate finance. کیونکہ کلائمیٹ فائنانس آپ کا پروجیکٹ کو دیکھتا ہے. سر آپ مالدیوز کہہ رہے ہوں گے. مالدیوز نہیں, اسمال آئلینڈس میں وہ پھر آپ کے جو نیچے ہے نا, انڈونیشیا سائڈ, آسٹریلیا سائڈ, اور نیچے کے جس میں آپ کا مطلب وہ جو ادھر کے آئلینڈس ہیں, اسمال آئلینڈس, ان کو سٹیٹس کہتے ہیں, تو وہ اسمال آئلینڈ اسٹیٹس ہیں. تو بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے نا جو آپ بناتے ہیں, that carries the weight. And it is not کہ آپ کی کنٹری اگر پور ہے تو آپ کو اتنے
آپ کو کنسیشن ملے گا. سر وہی پروجیکٹ ڈیزائن سے لے کے اس کی امپلیمنٹیشن تک. اور دین اگین یہاں پہ میں آپ کو انٹرجیکٹ کر رہی ہوں، لیکن اکثر ہماری جو پالیسی ایکول ٹو پروجیکٹ اکثر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں بیسکلی یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہاؤ افیکٹو اٹ از فار ان پاکستان's کیس. پاورٹی ایلیویشن کے لیے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں، لیکن وہ سم ہاؤ ایک ٹائم فریم تک رہ جاتے ہیں، ان کی کنٹینیویشن ایز سچ نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے آئی ڈونٹ نو ہاؤ رائٹ اٹ از ٹو سے کہ پروجیکٹ فیلئر ایک طرح سے آپ کو نظر آتا ہے. ہاؤ کین وی سورٹ آف اوائڈ اس طرح کی سچویشن، بیکاز ہمارے اتنے سارے پروگرامس ہیں، اتنے سارے رورل سپورٹ پروگرامس ہیں، کچھ بہت سکسیزفل ہیں اور کچھ جو ہیں دیر لیگنگ، مطلب they're not exactly dishing out the result we expect. تو آپ کی وہ جو بات ہے پروجیکٹ ڈیزائن کس طرح ہونا چاہیے، اس کی ایکسپرٹیز پر آبویسلی کہاں سے آ رہی ہے، کتنی حد تک ڈیولپ ہو رہی ہے. تو کیپیسٹی بلڈنگ کے لحاظ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کون سی اسٹیپس ہیں جو ہماری گورنمنٹ کو بھی یا ہماری انسٹیٹیوشنس کو اٹھانے چاہیے، جو آپ کو لگتا ہے ایک ہولسٹک اپروچ اور ایک ہولسٹک آؤٹ کم بھی کریٹ کریں گے فار دس پرٹیکولر for Pakistan to actually shine within this, take opportunity from chaos basically, جیسے سنزو کہے گا. اس میں دیکھیں مطلب جسٹ آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو کلائمیٹ فائنانس. اوکے سر پلیز. تو کلائمیٹ فائنانس کا جو ہے بیسیکلی جو میں بتا رہا تھا کہ یہ کمپیٹیٹیو فائنانسنگ ہے. ہیونگ سیڈ سو یہ ایک تو میں نے کہا رسک، جی سر. دوسرا یہ کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایکٹیولی لانا چاہتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو آگے لے کے جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ڈیولپمنٹ فائنانس میں پرائیویٹ سیکٹر اتنا آپ کو نظر نہیں آتا. اس میں پرائیویٹ سیکٹر از سپوز ٹو بی دا ایکسلریٹر، سپوز ٹو ٹیک یو ٹورڈز دا ایمبیشن. تیسرا یہ ہے کہ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں، جو فائنینشیل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، دے آر بیٹر دین دا ڈیولپمنٹ فائنانس. اوکے دیٹس انٹرسٹنگ. اور ٹینر جو ہے اس کا جو پیریڈ ہے فائنینسنگ یہ بھی ہے. اور جو چیز جو مجھے اچھی لگتی ہے، اٹس کلوز ٹو مائی ہارٹ، کہ یہ جو کلائمیٹ فائنینسنگ ہے دس از مچ مور کلوزر ٹو اسلامک فائنینس. اوکے. بیکاز اس میں سر اس پہ تو آپ پلیز اور ایکسپاؤنڈ کریے. that's I always really think about it. حالانکہ یہ پر ڈیزائن نہیں ہے، چونکہ اس کا جو پیرامیٹرز ہیں دے آر کلوز ٹو. میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ میں 10 سال رہا ہوں. اچھا سر. پھر میں اسلامک فائنینسنگ میں بھی کافی کام کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو مارک اپ ہے نا وہ فلوٹنگ نہیں ہوتا. جو باقی آپ کے آئی شوڈنٹ سے ویسٹرن، آئی شوڈ سے ڈیولپمنٹ فائنانس میں، اس میں آپ کا جو ہے لائبور اور کائبور اور پلس سرٹن بی پی ایس، اور پھر وہ ساتھ وہ ہوتا ہے، موونگ ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ فکس ہوتا ہے. اوکے. لائک اسلامک فائنانس انہوں نے، جب میں آپ کو اگزامپل گرین کلائمیٹ فنڈ کا دیتا ہوں کیونکہ ادھر کام کیا، تو انہوں نے جب 2013-14 سے ہی جو ریٹ فکس کیا ہوا ہے وہی ابھی تک وہ یوز کرتے ہیں. اچھا. فار ڈفرینٹ، پرائیویٹ سیکٹر کا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن ریٹ ایک ہوتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے جی. ٹرن فکس ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو ڈفرینس ہوتا ہے نا اسلامک فائنانس اور دوسرے فائنانس میں، دوسرے فائنانس میں استحصال ہوتا ہے. اس میں استحصال والا فیکٹر نہیں ہوتا، بلکہ اٹ از مور کیئرنگ کہ جی اگر آپ کو رسک ہے، آپ کو شروع میں کوئی پیسے نہیں دے رہا ٹو ٹیک اپ یور آئیڈیا اور ٹو ٹیک اٹ فارورڈ اینی انوویشن، تو یہ آتا ہے کلائمیٹ فائنانس اندر آتا ہے. سو اٹ گیوز یو سو مینی جو ہے نا اپرچونیٹیز. تو مجھے یہ ہے کہ بھائی یہ زیادہ تر ہمارے ینگسٹرس کو اس کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ اٹ از این اپرچونیٹی ویٹنگ فار یو ٹو گریب اٹ. ایگزیکٹلی. اور اس کو اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ کلائمیٹ فائنانس کی دوسری بیوٹی میں نے جو دیکھی ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو انکریمنٹل فارم پہ، کیونکہ یہ دیکھتی ہے امپیکٹ. اگر آپ ایک کلاسیکل پروجیکٹ کرتی ہے نا تو آپ اس میں کہتے ہیں ان پٹ کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے، یہ اور ریزلٹس، وہ جو آپ کا لاک فریم ہے اٹ گوز فرام باٹم اپ. بالکل. اس کا جو ہے اس کا ٹاپ ڈاؤن آتا ہے، اس کا امپیکٹ سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. اب مطلب میں نے دیکھا کہ ان کیس آف منگولیا دے اسٹارٹیڈ ود اسمال ایکشن ون پروجیکٹ اینڈ ناؤ دے ہیو اینڈیڈ ود اے گرین بینک آفٹر 2 or 3
انہوں نے ایک ویژن بنایا تھا. Okay. سو دس آلسو climate finance also gives you an opportunity to have a vision کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں. تو یو ڈونٹ گیٹ اسٹک ٹو جو آپ بات کر رہی تھی نا پروجیکٹ فائنینسنگ کی, وہ اس پہ آپ اسٹک نہیں رہ سکتے. وہ جو ایک طرح کے اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت سارے فیچرز ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا انویسٹمنٹ کرائٹیریا اور باقی چیزیں ہیں. کلائمیٹ ریشنل ہے. سر آئی فیل لائک اس پہ تو ہمیں آپ کے ساتھ ایک سیریز آف پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کی نیٹی گریٹیز کیا ہیں فرام دی انویسٹمنٹ سائڈ, فرام دا پیپل ہو آر ورکنگ آن اٹ, اور جن لوگوں پہ امپیکٹ آ رہا ہے. تو یہ جو آپ کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کر رہی تھی نا, تو اس میں آئی تھنک کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے ڈیولپمنٹ جو جتنے بھی ہمارے ہے نا آفیشلز ہو جائیں یا ایکسپرٹس ہو جائیں, ان کی ٹریننگ, ان کی مائنڈ سیٹ, اٹس آل کنونشنل ڈیولپمنٹ فائنینسنگ کی ہے. وہ کنونشنل میں لفظ یوز کرتا ہوں کیونکہ اس کے بڑے سیٹ پیرامیٹرز ہیں. وہ اس میں وہ اتنی دفعہ وہ کر کے میں انہی کی بیسس پہ بیسیکلی میرا وہ یہ کلائمیٹ فائنانس gives you an opening. Okay. It opens your mind. It makes you think, rationalize. It puts you under a lot of compliances. وہ مطلب بہت ساری چیزوں کو آپ کو وہ دیکھنا پڑتا ہے holistically. Okay. اپنے جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں ایشو وہی ہے کہ آپ اگر جو ہے نا چیزوں کو آپ نے اگر اچیو کرنا ہے, کلائمیٹ ایمبیشن کو کرنا ہے, پاکستان کا جو ہے وہ ہم ابھی بھی وی آر ناٹ لیٹ. وی کین اسٹل کائنڈ آف, جس طرح ہم نے لاس اینڈ ڈیمیج میں کیا, آئے ہیں, امپیکٹ ہوا ہے, ورک ٹوگیدر, اٹس برنگنگ ٹوگیدر آل کائنڈ آف ریسورسز. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ورلڈ بینک کا پروگرام ایک ہے, مطلب وہ ایک وہ کہلاتا ہے پارٹنرشپ فار مارکیٹ ریڈینس, PMR کہلاتا ہے. تو اس میں بہت ساری کنٹریز مستفید ہو رہی ہیں. اس میں ہمارے ساتھ کی کنٹریز ہیں, انڈونیشیا ہے, مطلب دیر آر اباؤٹ 19 کنٹریز جو وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے میں اس میں زمرے میں آ رہا ہوں. کیونکہ وہ دو چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. وہ کہتا ہے وہ ایک آپ کو ہیلپ کرتا ہے ڈیزائننگ دا مارکیٹ, جو کمپلائنس مارکیٹ ہے نا آپ کی, اس کو ڈیزائن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اور دوسرا اس کی جو ہے جو آپریشنلائز اور یا اس کی آگے کمیونیکیشن اویئرنیس اس پہ کرتا ہے. وہ 19 countries at the moment, from China to Indonesia to Sri Lanka, یہ سارے اس میں ہیں. میں 19, تو we can be the 20th country. That's not a big thing. تو اس میں اگر ہم آ کے اور خود ریگولیشن کی لائیں مارکیٹ, because as we move towards documenting the economy, I draw a parallel کہ جب تک آپ ڈاکومنٹیشن کو بہتر نہیں کریں گے, وہ آپ آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے وہ اس ساری چیز کو نہیں کریں گے, لائک وائزلی آپ کو ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا. یہ بھی آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا. آپ کو کاربن رجسٹریز بنانی پڑیں گی, آپ کو اپنی جو ہے کاربن فٹ پرنٹس کو ڈاکومنٹ کرنا. اس میں ایڈمنسٹریٹو ٹاسک اٹسیلف کتنا ایکسپینڈ ہوا ہے. آئی تھنک دیٹ از آلسو این انٹرسٹنگ کہ then again, sir, perhaps like a concluding question to you, although I have many after listening to you. I am buzzing with curiosity now. That there's okay, what else can we do in terms of the agricultural industry, baki energy security, aur in cheezon mein I'm pretty sure sabka ek alag dynamic hai, ek alag tarah ka project aap ka wo hoga, aur phir overall country ke context mein, phir as you progress towards the region. بٹ وہ ساری باتیں میں آپ سے پھر کبھی انشاءاللہ کروں گی. کنکلوڈنگ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سر اکانومی کے لحاظ سے بھی اور بہت سے فیسٹس کے لحاظ سے بھی جب ہمیں اکثر ایکسٹرنل ہیلپ ملتی ہے in terms of INGOs or other organizations and institutes that want to work for democratic reforms in the country, that file or create reports on the economy, جن کو ہم اکثر کہتے ہیں, یہاں پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی آتا ہے کہ ایک باہر کا بندہ بیٹھ کے کیسے کامنٹ کر سکتا ہے آپ کی سچویشن کے اوپر, یا بہت سارے پرابلمز جو آج ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے بیکاز وہ ہوم گرون سولوشنز نہیں ہیں. اسی طرح سے کلائمیٹ کی مختلف چیزیں ہیں, اور اس میں when we speak of climate financing, I'm pretty sure ایکسپرٹیز اور ڈائریکشن ہمیں کہیں سے تو لینی ہوگی. اس لحاظ سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو ہمارے ایکسٹرنل انسٹیٹیوشنز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, ہاؤ کین وی لیوریج دیم ان اے بیٹر وے, ناٹ ان اے وے دیٹ وی اینڈ اپ
speaking the same things again as we did for our economic policy, our political reforms, etc.? इसमें देखिए इसमें डिफरेंट लेवल्स पे आप यू कैन गेट पार्टनरशिप्स गोइंग. तो ये पार्टनरशिप्स की बुनियाद पे आप मतलब है कि इस इशू में, क्लाइमेट चेंज इशू में, आप पास दो चॉइसेस हैं. या तो आप एक्सक्लूड हो जाएं, मतलब है कि सारी इस प्रोसेस में उसका तो कोई सर चांस ही नहीं है. चांस नहीं. तो you if you have to come into it, then one you have to have you have to have a plan for that, and you have to have a strategy. ये दो तीन, और फिर बैक बाय लॉ, जो मैं पहले शुरू में कह रहा था कि रेगुलेशंस, ये सब चीज़ें. अब ये सब चीज़ें लोगों ने एक्सपीरियंस की हुई हैं. तो मोर ऑफ एन इम्पोर्टेंस कि आप अगलों की चीज़ों से सीखें, ना कि आप अपना you just rebuild the same thing again. वो जो कहते हैं ना री इन्वेंटिंग द व्हील, वो वाली आपने चीज़ नहीं करनी. दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसके डिस्कोर्स को थोड़ा सा प्रमोट करना है. क्योंकि मतलब जब तक के इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और एप्रिसिएशन नहीं होगी, उनकी फिर आगे जो है वो आगे मूव भी नहीं करेंगे. टेक्नोलॉजी पे ये कुछ चीज़ें हैं जिसका एज अ जो है इफेक्ट ही है हमारा राइट है. बिल्कुल. लेकिन हम राइट को भी इस्तेमाल करने के लिए आपको यू नीड टू हैव अ प्लान फॉर दैट. बिल्कुल. और टेक्नोलॉजी का तो आप पे वो डंप भी कर सकते हैं ऐसे कोई भी जो उनकी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी. हाँ, बिल्कुल सर, ऐसे. तो यू हैव टू गेट, आई मीन जस्ट गेट ओवर विद दिस. जो होता है ना, जैसा कार इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यू गेट जो है 7 जनरेशन 8 जनरेशन, जबकि बाहर जो है 12th जनरेशन चल रही है, एंड यू आर स्टिल लेफ्ट विद दिस ओल्ड सेट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट. इसलिए आपको जो आपकी, जो मैंने पहले कहा था स्टार्टअप्स का, वो भी करना है. मार्केट्स जो हैं आपने, आई फील के मार्केट्स की तरफ जाना है. ठीक है. बट विद अ प्लान. क्योंकि इस वक्त देखें, नॉट लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप. मतलब है कि आप देखें कि अगर आप ओवरऑल ग्लोबल एमिशंस को देखें, इस वक्त जो है ग्लोबल एमिशंस 37.5 के गीगाटन्स हैं. ग्लोबल एमिशंस. ठीक है. आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं ना, तो 2 साल पहले की देखते हैं, जो कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड में मूवमेंट नहीं हुई, कोई ग्रोथ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो वो 2 गीगाटन कम हो जाती है. 35 उस वक्त होती है. वो एक डिप आता है, फिर ऊपर जाता है. इसके अलावा जो है आप मार्केट्स को देखें, तो आप मार्केट्स ऑलरेडी, जो आपकी दोनों मार्केट्स जो मैंने कही है ना, कंप्लायंस और जो वॉलंटरी मार्केट, दोनों को मिला के इस वक्त तकरीबन 270+ बिलियन जो है वो की डॉलर्स की मतलब इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, विच हैज ट्रांसलेटेड इनटू अबाउट जो है ना 11 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको ला रहा हूँ कि जो आपका नेचर जो करती है ना एब्जॉर्ब, जी एनुअल करती है, वो भी 9 to 11 गीगाटन करती है. अच्छा. तो आपकी ऑलरेडी जो है ट्रेड भी अराउंड उधर पहुंची हुई है, इक्विवेलेंट पहुंची हुई है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग कि इफ यू लूज द ट्रैक, तो यू विल फॉल बिहाइंड. अब जैसा CDM का मैंने एग्जांपल दिया, तो यू विल एंड अप लूजिंग द अपॉर्चुनिटी. तो वी हैव टू बी प्रोएक्टिव. We not only have to understand climate finance, we have to start pursuing climate finance because the money is there. Now, जो हमारा भी जो CRCC में रोल है वो यही है. We connect कि जी जो लोग जो प्रपोज कर रहे हैं, जो भी इंटरवेंशन है, क्लाइमेट इंटरवेंशन है, उसको क्लाइमेट फंड्स के साथ कनेक्ट करें. सो वी नीड टू मेक दिस मतलब ये है कनेक्टिविटी टू क्लाइमेट फाइनेंस ऑल्सो, ताकि हम जितने भी फंड्स इधर मौजूद हैं, मतलब बिलियंस में मौजूद हैं, उनसे पाकिस्तान इस्तेफादा करे. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज मतलब आई फियर के वील मिस द ट्रेन. सर, आपने बहुत अच्छी बातें की आज हमारे साथ, बहुत इंट्रीगिंग, और आई होप कि मेरी तरह बहुत से लोग, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी उन तक पहुंची होगी. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कनेक्शन चाहिए विद इन द एकेडेमिया, विद इन द पॉलिसी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, स्टेक होल्डर, जो एक आम आदमी
बैठा है, उसके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है उसे भी नहीं पता। आपकी प्लेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, शायद वो भी बताना बहुत लाजमी है लोगों को। सोफिया कियानी एक बहुत इंटरेस्टिंग उनका एक काम है, शी बेसिकली गेव अ टेड टॉक टू, कि हाउ सिंपली ट्रांसलेटिंग the literature allowed her family in Iran and people within Iran to actually understand how grave the problem is. So accepting the problem is the first step to perhaps resolving it as well. And with that being said, sir, I hope we have managed to find more time with you to, engage fully in depth into so many mechanisms and concepts that you have shared with us. Thank you so much, sir, for this brilliant discourse on climate finance. I hope that anyone who watches this is able to pursue this and work on it further. They're inspired by the work that you're doing. And with that being said, thank you everyone for watching our latest episode. I will be back again with another episode of Policy Beats.